सात भाइयों की एक ही बीवी, हर राज बारी बारी सातों उस लड़की से। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। बच्चे इस कहानी से दूर रहें। मेरा नाम वकास है। मैं गरीब घराने से तल्लक रखता हूँ। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरे माँ बाप एक हादसे में वफात पा गए और मैं यतीम हो गया। उनके जाने के बाद अपनी ज़िंदगी अकेले जीने लगा और फैक्ट्री में रोज़ी करने लगा। उसी दौरान मैं छत से गिर गया और एक टांग से अपाहज हो गया। कमाई का कोई जरिया नहीं था, इसलिए बैंक से लोन लेकर एक टैक्सी ले ली और वो चलाने लगा। मेरी रोजी रोटी का जरिया टैक्सी है और सवारी का इंतजार करता हूँ। एक दिन सुबह एक मियाँ बीवी मेरे पास आए और बोले इन्हें लारी अड्डे तक जाना है। सवारी अच्छी थी, किराया भी ज्यादा बनता था, सो मैंने हामी भर ली और उन लारी अड्डे तक ले गया। मियाँ बीवी को उतार कर मैं मुड़ने ही वाला था कि सामने से एक लड़की आती दिखाई दी। इस ख्याल से कि इसे कहीं जाना हो, मैंने अपनी टैक्सी रोक दी। लड़की की उम्र 25 साल के करीब हो गई। उसने लहंगा पहन रखा था और उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी। हस्बे तवक्का वो मेरे करीब आकर रुक गई, बिना कुछ कहे टैक्सी में बैठ गई और मुझे चलने का कहा। मैं भी शायद सोचा कि मेन रोड तक जाना होगा, सो मैंने टैक्सी चलाना शुरू कर दी। रास्ता भर उसे शीशे में देखता रहा। उसने माथे पर टीका लगा रखा था, जिससे साफ जाहिर था कि वो हिंदू मजहब से तल्लक रखती थी। थोड़ी ही देर में हम लारी अड्डे के रास्ते दूर आ गए। मैंने टैक्सी रोके बिना ही उससे पूछा, मोहतरमा आपको कहाँ जाना है? हैरत अंगेज तौर पर उसने कोई जवाब ना दिया, बल्कि हाथों में पकड़ी घड़ी को सीने से लगाकर बैठ गई। और उसका वह सामान वो था जो उसके पास मैंने देखा था। मैंने सवाल दोहराया तो बोली आगे ले चले। मुझे लगा शायद इसी शहर में नई आई है, इसलिए जगहों का पता नहीं है। शायद जगह देखकर उसे याद आ जाए। सो मैं टैक्सी लेकर चलता रहा, यहाँ तक कि मेन रोड भी ख़त्म हो गया। मैंने उससे दोबारा पूछा, मोहतरमा आपने बताया नहीं, आपको कहाँ उतरना है? उसने खंगारा मारा और गला साफ किया और बोली, जी साहब किसी भी मुसलमान बस्ती में उतार दो। अरे मोहतरमा यहाँ सारे ही मुसलमान हैं, आपको बताइए जाना कहाँ है? जगह का नाम क्या है? क्या आपके पास कोई पता वगैरह है? अगर लिखा हुआ है तो मुझे दिखा दें, मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। मैंने कहा तो वो घबरा कर बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, जहाँ आपका दिल करे छोड़ दे। इसके जवाब पर भी मैं बौखला गया। भला ये क्या बात हुई? अगर मंजिल का नहीं पता था तो सफ़र क्यों कर रही थी? मैंने थोड़ा गुस्सा किया। वो रोने लग गई। उसके रोने से मेरा दिल पिस गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी। वो किसी फूल की तरह तरोताज़ा थी और आंखों में हिरनी जैसी मासूमियत थी। मैंने कहा, देखें मेरा ये मतलब नहीं था। आप जो भी जगह कहेंगी बगैर किराए के मैं आपको वहाँ पहुँचा दूंगा। आप मुझे आराम से तसल्ली से जगह बता दीजिए। वो तकरीबन रोते हुए बोली, मेरा कोई ठिकाना नहीं है और ना ही मेरा इस दुनिया में कोई वारस है। आप मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे घर में बेशक नौकरानी बनाकर रख लो, मैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाऊंगी और आपसे कोई तकाजा भी नहीं करूंगी। उसने कुछ इस अंदाज से कहा जैसे मैं किसी रियासत का बादशाह हूँ। वो कोई कनीज है। आपको बताता चलूं कि मैं एक गांव से लंगड़ा था और 100 लकड़ी की टांग लगवा ली थी और इसी के सहारे टैक्सी चलाता था, जबकि गांव में मुझे कोई रिश्ते देने को तैयार ना था। वजह एक तो मेरा लंगड़ापन था और दूसरा ये कि मैं कोई और काम नहीं कर सकता था। ज़ाहिर ऐसे में कौन अपनी बेटी के हाथ मुझे देता? मैंने एक लम्हे को सोचा और फिर लड़की से कहा, ठीक है मुझे कोई मसला नहीं, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तुम बताओ तुम कब शादी करोगी? कहो तो अभी ले चलूँ, अगर नहीं तो कुछ दिन दारुल अमान में रह लो, अपनी तरफ से इत्मीनान कर लो, फिर शादी के लिए दिल राजी हुआ तो मुझे बता देना। ये सुनकर उसकी आंखों में चमक सी आ गई। बोली, आप बहुत अच्छे हैं साहब, मुझे और क्या चाहिए? आप मुझसे शादी कर लो, मैं अभी शादी करने को तैयार हूँ। मुझे उसकी मासूमियत पर बेख्तियार हंसी आ गई। मैंने दिल में सोचा, अगर ये चंद मिनटों में मुझे इतनी सारी मुस्कुराहटें दे सकती है तो मेरी ज़िंदगी को कितना संवारेगी। सो मैंने एक अपने वकील दोस्त को फ़ोन किया और सारी सूरत हाल से आगाह किया और कहा, मैं अभी इससे निकाह करना चाहता हूँ। उसने मुझे सोच विचार का मशवरा दिया, जैसे मैंने तहम्मुल से सुना और कहा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, मगर मेरा दिल कह रहा है ये लड़की मासूम है। खैर इनका काम था समझाना, सो उन्होंने समझा दिया। मुझे कहा मैं इस लड़की को लेकर कचहरी आ जाऊं। अब तक मैंने उसका नाम नहीं पूछा था। अली भाई से बात करने के बाद मैंने उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम नीलम बताया। उसका नाम भी उसकी तरह खूबसूरत था।
میں نے ٹیکسی مین روڈ سے کچہری کی طرف موڑ دی اور 10 منٹ میں کچہری پہنچ گیا اپنے دوست کے پاس۔ تو سب سے پہلے اس نے مجھے مٹھائی کی فرمائش کی، جسے میں نے نکاح تک مشروط کر دیا۔ پھر اسے بتایا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے اپنے آفس لے گیا، کچھ ضروری انتظامات کیے، چائے پانی کا بندوبست کیا، اپنے چند دوستوں کو بھی مدعو کیا، ساتھ ہی نکاح خواہاں اور نکاح والے رجسٹر کا بھی بندوبست کیا گیا۔ علی بھائی کے آفس میں ان کے 3 4 دوست بیٹھے تھے۔ میرا شدت سے دل چاہا کہ نیلم کے پاس کوئی چادر وغیرہ ہوتی تو وہ سر ڈھانپ کر بیٹھتی، مگر اس نے لہنگا پہن رکھا تھا اور اس کی لمبی چوڑیاں کمر پر لہرا رہی تھی۔ خیر میں نے جیسے تیسے برداشت کیا۔ نکاح کا وقت پتہ چلا کہ نیلم ابھی بھی سلام قبول کیا ہے۔ وہ تو 2 3 دن پہلے مسلمان ہوئی ہے اور ابھی تک اسے نماز روزے کا کوئی نہیں پتہ۔ خیر مجھے کوئی خاص حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ اپنے حلیے سے وہ غیر مذہب لگتی تھی۔ علی بھائی نے اس سے ایک اور سوال کیا کہ وہ کنواری ہے یا نہیں، تو اس سوال پر اس نے چپ سادھ لی۔ علی بھائی نے اسے اس کی شرم و حیا سے تعبیر کیا۔ خیر باقی رسم و رواج کے بعد ہمارا نکاح ہو گیا۔ ہم میاں بیوی کے بندھن میں بندھ گئے۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے اچانک میری اہمیت سب کی نظروں میں بڑھ گئی ہو۔ گاؤں کے لوگ جو کہتے تھے مجھے کوئی بھی اپنی لڑکی نہیں دے گا، جب وہ میرے ساتھ نیلم کو دیکھیں گے تو لازمی حیران ہوں گے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اگلے ہی دن ٹیکسی سے چھٹی کروں گا اور اسے اپنے گاؤں لے کر جاؤں گا، اپنے رشتہ داروں سے ملواؤں گا اور ثابت کر دوں گا کہ میرے نصیب میں اللہ نے مجھ سے خوبصورت عورت لکھی تھی، جو شکل و صورت اور اعتبار سے لاکھوں میں ایک تھی۔ نکاح کے بعد کے جذبات ہی کچھ اور تھے۔ مجھے نیلم سے یکدم محبت محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے اسے بازار سے ایک شال بھی لے کر دی اور اسے ٹیکسی میں بٹھا کر اپنے گھر میں لے آیا۔ گھر آ کر میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر پلائی۔ چائے پی کر وہ تازہ دم ہو گئی۔ اگرچہ میں بھی تھکا ہوا تھا، مگر شادی کی خوشی اتنی تھی کہ میں اپنی تھکاوٹ بھول گیا۔ میں نے اسے کہا تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے کپڑے لے کر آتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں وہ مجھے ان کپڑوں میں اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں فٹافٹ بازار گیا۔ جمع پونجی کا تقریباً 50% حصہ میں نے نیلم کے لیے کپڑے خریدنے اور کھانے پینے کی چیزوں پر لگا دیا۔ چیزیں لے کر گھر آیا تو وہ میری منتظر بیٹھی تھی۔ میں نے اسے کپڑے دیے اور کہا ہاتھ منہ دھو کر آ جاؤ، تب تک میں کھانا وغیرہ لگاتا ہوں۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور کپڑے لے کر نہانے چلی گئی۔ نہا کر نکلی تو اس کا روپ نکھر گیا۔ میں تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ پہلے سے بھی کئی زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ اس کے شاید جیسی نکھرتی رنگت، گلابی ہونٹ اور لمبے گھنے بال کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا دے۔ میں نے اسے نظر بھر کر دیکھا تو وہ شرما گئی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کسی فقیر کو پرستان کی پری مل گئی ہو۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور اپنی محبت کی گرم جوشی دکھائی تو وہ بھی کافی خوش نظر آنے لگی۔ اب اس کی گھبراہٹ میں کچھ کمی ہو گئی تھی۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ 2 گھنٹے میں میری زندگی اتنی بدل گئی۔ ایسا لگتا تھا میں کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہوں۔ میرا کمرہ جس میں اکیلا رہتا تھا، اس کمرے میں میرا ہم سفر بھی آ گیا تھا۔ اس دن اس کی رفاقت پا کر مجھے لگا تھا جیسے میں نے دنیا کی سب سے بڑی خوشی حاصل کر لی ہو۔ ہمارا ہر دن خوشیوں کے خمار میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں نے نیلم کا نام ختیجہ رکھ دیا تھا اور نکاح سے پہلے اس نے سلام بھی قبول کر لیا تھا۔ میں جب بھی اس کے خاندان کا پوچھتا یا تو وہ ٹال دیتی یا اسے تاثرات دیتی کہ میں دوبارہ پوچھنے کی جرت ہی نہ کرتا۔ میں اسے بھی بے چین اور پریشانی نہیں کرنا چاہتا تھا، سو میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ میں ماضی اور مستقبل سے زیادہ حال میں رہنے والا انسان ہوں، چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچتا نہیں ہوں۔ میں نے ہم دونوں کے رشتے پر خاصی توجہ دی۔ ایک دن میں ختیجہ کو گھمانے پھرانے کے لیے نزدیکی پارک لے گیا۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کا تعلق غیر مذہبی قبائل سے ہے، جہاں عجیب و غریب رسم و رواج ہیں۔ بہت ہی کم اپنی بستی سے باہر گئی تھی، سوا اس نے اس شہر کو بھی نہیں دیکھا تھا، لہٰذا میں اس کا دل بہلانے پارک میں لے گیا۔ وہ وہاں جا کر بہت خوش ہوئی۔ اسے یہ چیزیں پہلی بار دیکھی تھی۔ میں نے اسے مختلف جھولے دکھائے، مگر وہ جھولے پر بیٹھتے ہی ڈر رہی تھی۔ پارک میں گھومنے پھرنے کے بعد ہم ایک ڈھابے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی ہمیں بار بار گھور رہا تھا۔
میں نے دیکھا اس کی دلچسپی مجھ سے زیادہ ختیجہ میں تھی۔ خیر، میں لڑنے جھگڑنے کا قائل تو نہیں تھا، شہروں میں یہ باتیں عام ہوتی ہیں، مگر اب اس کو گھورنا ناقابل برداشت ہو رہا تھا، اور اس کی حرکتیں بھی پہلے سے زیادہ مشکوک ہو گئی تھی۔ وہ فون پر کچھ لکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر اس نے فون کان سے لگا لیا اور بولا، ہاں ساگر کہاں ہے؟ تو تیرے لیے بہت بڑی خوشخبری لے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اسی نزدیکی اسٹیشن پر ملنے کا کہا اور فون بند کر دیا۔ اب اس نے ہماری طرف دیکھنا بند کر دیا اور ڈھابے سے نکل گیا۔ ختیجہ ان کی باتوں سے بے خبر تھی، مگر میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا۔ نہ جانے ان لوگوں کی کیا نیت تھی۔ خیر، ہم نے جلدی سے کھانا کھایا اور میں اسے لے کر ڈھابے سے باہر آ گیا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں نے محسوس کیا کہ کوئی ہم دونوں کا تعاقب کر رہا تھا، مگر جو ہی میں پیچھے مڑ کر دیکھتا مجھے سب کچھ نارمل ہی لگتا۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ کون میرا تعاقب کر رہا ہے۔ ہم تقریباً 1 گھنٹے میں اپنے گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے نماز ادا کرنی تھی، سو ختیجہ کو گھر میں ہی چھوڑ کر خود مسجد چلا گیا۔ اسے سختی سے ہدایت کی کہ کوئی بھی آئے تو دروازہ مت کھولنا، اور اگر میرا بھی کہے تو اسے کہہ دینا کہ میں مسجد نماز پڑھنے گیا ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں نماز پڑھ کر گھر واپس آیا تو ختیجہ گھبرائی ہوئی تھی، بلکہ اس نے تو باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میرے جانے کے بعد کوئی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، اتنی زور سے کہ جیسے دروازہ توڑ کر اندر آنا چاہتا ہو۔ پھر شاید محلے کے کسی آدمی نے بتایا ہوگا کہ میں نے اسے تسلی دی اور کہا شاید کوئی بچہ ڈرانے کی کوشش کر رہا ہوگا، یا پھر میرا کوئی جاننے والا ہوگا۔ میں پہلے اکیلا تھا، سو میرے دوست کوئی لحاظ وغیرہ نہیں کرتے تھے، یقیناً انہی میں سے کوئی ہوگا۔ میں نے ساتھ والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے جانے کے بعد 2 لوگ آئے تھے، ان کو محلے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، سو محلے والوں نے انہیں نکال کر باہر کیا۔ یہ سن کر میں چونکا، آخر وہ لوگ کون تھے اور کیا چاہتے تھے؟ اگلی صبح جمعہ تھا، سو میں گھر پر ہی تھا، کیونکہ جمعے والے دن میں ٹیکسی نہیں چلاتا تھا۔ میری دلہن کو آئے ہوئے ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا، سو میں نے ناشتہ باہر سے ہی لاتا تھا۔ دن بھی میں مرغ چنے نان لینے باہر گیا۔ واپسی پر آیا تو دروازے پر 2 لوگ کھڑے تھے اور مسلسل تھے۔ میں نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ تو وہ گھبرا گئے، بولے تو نے ہماری چھوری اس گھر میں رکھی ہے۔ میں حیران ہو گیا اور بولا کون سی چھوری؟ میرے گھر میں صرف میری بیوی ہے اور اس کا نام ہے۔ ارے ہم سب جانتے ہیں وہ ہماری بیوی ہے، تم نے اسے یہاں رکھا ہوا ہے، ہم تمہاری چھوری ادھیڑ کر رکھ دیں گے، ابھی دروازہ کھولو اور اسے ہمارے حوالے کر دو۔ ان لوگوں کا حلیہ بھی عجیب جیسا تھا، سر پر چوٹیاں باندھی ہوئی تھی اور گلے میں عجیب و غریب پٹے ڈالے ہوئے تھے۔ میں نے ان کی بے شرمی دیکھی تو مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے ناشتہ سائڈ پر رکھا، بازو چڑھا کر بولا، ہمت ہے تو لے جا کر دکھاؤ میری بیوی کو، یہ میرا محلہ ہے، سب لوگ یہاں مجھے جانتے ہیں، اگر زیادہ چون چاں کی تو ایسا پٹواؤں گا کہ واپس اپنی ٹانگوں سے نہیں جاؤ گے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس شخص نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور بولا، تمہاری یہ ہمت، تم مجھے جانتے نہیں ہو، میرا نام ساگر ہے، میرے نام سے بڑے لوگ کانپتے ہیں۔ ہاں، بنا بندوق کے ساگر بھی مجھے تم سے ڈر نہیں ہے، جو کرنا ہے کر لو، میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں۔ ہماری لڑائی اور شور سن کر محلے کے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ یہ لوگ دنگا فساد مچا رہے تھے، سو کسی نے پولیس کو خبر کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس والے ہمارے گھر آ گئے۔ مجھے عجیب لگ رہا تھا، مگر ان لوگوں کو کوئی حل نہیں تھا۔ پولیس کے آتے ہی یہ لوگ ڈر گئے اور بھاگنے لگے، مگر پولیس نے پکڑ لیا اور پوچھا تم لوگ اس شریف آدمی کو کیوں تنگ کر رہے تھے؟ محلے والوں نے بھی حمایت کی، جس پر ان لوگوں نے بتایا کہ میں ان کے قبیلے کی عورت کو اپنے گھر میں قید کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ ان کے خاندان میں ہی بیاہ چکی ہے۔ پولیس والوں نے یہ سنا تو اپنی لیڈی کانسٹیبل کو بھی ساتھ لے آئے اور گھر کی تلاشی لینے کو کہا۔ ختیجہ اس سب سے بہت خوف زدہ ہو چکی تھی اور خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس نے پولیس کے سامنے بیان دیا کہ میں اس شخص کی بیوی ہوں۔ میں نے پولیس کو اپنا نکاح نامہ بھی دکھایا۔ پولیس کو یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا تو پولیس ان لوگوں کو اپنے ساتھ تھانے لے گئی اور ان کے جانے کے بعد کچھ سکون ہوا تو میرے حواس بحال ہوئے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر یہ لوگ کون تھے اور بلا وجہ تو نہیں آئے ہوں گے، ضرور یہ ختیجہ کو جانتے ہوں گے۔
اور پھر کل جب ہم ڈھابے میں بیٹھے تھے تو وہ شخص گور گور کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے فون پر بھی ساگر نامی بندے کا ذکر کیا تھا، جبکہ اس شخص نے بھی اپنا یہی عجیب نام بتایا۔ خیر، میں نے دروازہ بند کیا تو دیکھا ختیجہ رو رہی تھی۔ میرے دل میں نہ جانے کیوں ابھی بھی اس کی محبت ہی تھی۔ میں نے اس کے کردار پر شک نہیں کیا۔ میں نے ختیجہ کو ناشتہ وغیرہ کروایا اور پھر اسے کہا، ختیجہ تم میری زندگی بن گئی ہو۔ اگر تم مجھے اپنے ماضی کے بارے میں نہیں بتاؤ گی تو میں کیسے ان لوگوں سے بچاؤں گا؟ خدا نہ خواستہ کبھی یہ لوگ ہمیں نقصان پہنچا دے۔ میں تنہا آدمی ہوں، اگر کہیں کوئی نقصان ہو گیا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ میرے خریدنے پر ختیجہ نے بتایا کہ اس کا تعلق ایک غیر مذہب قبیلے سے ہے۔ یہ شخص جس نے اپنا نام ساگر بتایا تھا اور جو ان کے دروازے پر بار بار انہیں اکڑ کر دمکاتا تھا، وہ اس کا نام نہاد شوہر تھا، اور اس کے ساتھ جو آدمی تھا یہ اس کا دیور تھا۔ مزید پوچھنے پر ختیجہ نے بتایا یہ لوگ 7 بھائی تھے، ان کی کوئی بہن نہیں تھی، اور اپنے قبیلے میں انہوں نے اپنی فوج نما بدماشیوں کی ٹولی بنا رکھی تھی۔ یہ کسی شخص سے جو بات منوانا چاہتے اپنی طاقت کی بنا پر منوا لیتے۔ اس علاقے میں بظاہر تو سارے شریف تھے، رسم و رواج کے بندے تھے، مگر ہر گھر میں برائی کا ایسا شرمناک باب تھا جسے بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ گاؤں میں سونے اور چاندی کے بغیر کوئی شادی نہیں ہوتی تھی۔ آنے والی دلہن کو سونے میں لاد دیا جاتا تھا اور اس کے لیے بے تحاشا انتظامات کیے جاتے تھے۔ بعض اوقات لوگوں کی ساری جمع پونجی ایک ہی شادی پر ضائع ہو جاتی تھی، جبکہ سونے چاندی کے بغیر کسی عورت کی شادی توہین سمجھی جاتی تھی۔ مگر شادی کے بعد جو کچھ ہوتا تھا اس معاشرے کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ آج سے 6 مہینے پہلے میری بھی شادی ہوئی تھی۔ مجھے سونے اور چاندی میں تول دیا گیا تھا، مگر میرے ماں باپ کو بھاری رقم بھی پیش کی گئی، اور یوں میں بیاہ کر ان کے گھر آ گئی۔ ساگر کی ہیبت سے سارا علاقہ ڈرتا تھا۔ اس کے 6 بھائی اور تھے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی طاقت پر خاصا اترتے تھے۔ شادی والے دن گھر میں کوئی عورت نہ پا کر مجھے عجیب سی الجھن ہوئی۔ اس کے باقی بھائی بھی مجھے مذاق میں چھیڑ چھاڑ کرنے لگے، جو بہت ناگوار گزری۔ میں اپنے علاقے کی روایت سے واقف تھی، اور مجھ پر یہ لازم تھا کہ میں اپنے دیور اور جیٹھوں کی بھی خدمت کروں، بلکہ ان کی تسکین کا ذریعہ بھی بنوں۔ لیکن نہ جانے کیوں میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا تھا۔ مجھے ان کی باتیں بہت ناگوارا گزر رہی تھی۔ اس دن اذیتوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں ان لوگوں کے گھر ایک کھلونا بن گئی تھی۔ میں سارا دن ان لوگوں کو روٹیاں بناتی رہتی، کوئی حل پانی نہ پیتا، اور سب کی خدمت مجھ پر فرض ہو گئی۔ سارا دن کام کی تھکن اور پھر اذیت ناک راتیں میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں کوئی بھیڑ بکری ہوں جیسے ماں باپ نے باندھ دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ سب بھائی مجھے دن کے اجالے میں بھابھی کہتے تھے۔ قبیلے والوں کے سامنے بڑے مہذب تھے، مگر ان کی حقیقت میں جان گئی تھی۔ میں نے پڑوس میں رہنے والی ایک بوڑھی عورت پر بھروسہ کر کے اسے اشاروں سے یہ باتیں بتانے کی کوشش کی، تو وہ بولی میرے 4 دیور اور 2 جیٹ تھے۔ میں تو کبھی اعتراض نہیں کیا کہ کون میرا شوہر ہے، تم نئی نسل کی لڑکیوں کو نہ جانے کیا ہوا ہے، جس گھر میں جتنے مرد ہوتے ہیں ان سب کی تم پر ذمہ داری ہے، پھر چاہے وہ تمہارے ساتھ جیسا سلوک کرے تمہیں عورت ہونے کے سبب سہنا پڑے گا۔ یہی ہمارے رسم و رواج ہیں اور انہی پر تمہیں چلنا پڑے گا۔ ابھی تم باہر کی دنیا دیکھی نہیں، وہ دنیا اس سے بھی بری ہے۔ میں نے اس کی باتیں سنی تو مجھے سخت حیرت کا جھٹکا لگا۔ تو گویا یہ جرم اور یہ برائی ہر گھر میں خاموشی سے جاری تھی، اس لیے کہ لوگ شادیوں پر زیادہ خرچہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں تو جیسے ہی جوان ہوئی بیاہ دی گئی، مجھے ان باتوں کا علم نہیں تھا، مگر شاید میرے اندر ایک پاک روح تھی جس نے کبھی بھی اس گندگی کو قبول نہیں کیا۔ میں نے اپنی بستی سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا، مگر مجھے اپنی منزل کا نہیں پتہ تھا۔ بستی سے تھوڑی دور آ کر لاری اڈا تھا جس میں بسیں کھڑی تھی۔ میں یوں ہی ایک بس پر چڑھ گئی اور بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جاؤں گی، بس خوف نے دل میں جگہ بنائی رکھی تھی۔ بس کا سفر خاصا لمبا تھا۔ میں بھی اطمینان سے بیٹھ گئی، کم از کم اپنی بستی سے تو نکل کر دور آؤں گی۔ اسی بس میں ایک نوجوان جوڑا بیٹھا ہوا تھا۔ آدمی کے چہرے پر داڑھی تھی، جبکہ عورت نے برقع اوڑھ رکھا تھا۔ میں نے انہیں حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا سامنے والی سیٹ پر بیٹھا ایک شخص گور گور کر اس برقعے والی عورت کو دیکھ رہا تھا۔
برقع پوش لڑکی کے مرد کی نظریں جب اس آدمی پر پڑی تو وہ پاگل ہو گیا۔ اس نے اسے اتنا سنا دیا اور بس کا سارا عملہ اسی پر چڑھ دوڑا۔ کنڈکٹر نے بھی اس کی خاصی کلاس لگائی اور اسے بس سے باہر نکال دیا۔ یہ دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی کہ کیا کوئی مرد اپنی عورت کی اتنی حفاظت کر سکتا ہے، جبکہ ہمارے علاقے میں اس بات کو فخر کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ کوئی مرد کسی عورت میں دلچسپی لے۔ ایسا ہوتا تو عورت کا مالک اس کی عورت کو کچھ عرصے کے لیے پیسوں کے عوض ان کے حوالے بھی کر دیتا۔ میرے لیے اس آدمی کا یہ رویہ امید کی کرن تھی۔ مجھے معلوم کرنے پر پتہ چلا یہ مسلمان ہے۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ شادی کروں گی تو کسی مسلمان مرد سے جو اپنی عورتوں کی اتنی حفاظت کرتے ہیں۔ تبھی جب میں آپ کی ٹیکسی میں بیٹھی تھی تو میں نے کہا تھا کہ کسی مسلمان بستی میں اتار دیں، اور پھر جب آپ سے ملی تو مجھے لگا کہ واقعی آپ شریف انسان ہیں، اور یقین مانیے ساغر سے جو کل لڑائی ہوئی میرے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ مجھے تحفظ کا ایسا احساس ہوا کہ میں آپ کی غلام بن گئی ہوں۔ عمر بھر آپ کا اپنے سر کا تاج بنا کر رکھوں گی۔ خدا کے لیے میری غلطیوں کو معاف کر دیجئے، میں کبھی آپ کا احسان نہیں بھولوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر میرے قدموں میں رکھ دیا، میرے ہاتھوں کو چومنے لگی اور بے انتہا روتے ہوئے بولی، میں ساری زندگی تمہارے نام پر جیوں گی، تمہارے نام پر مروں گی، کہو گے تو جان بھی دے دوں گی، لیکن خدا کے لیے مجھے خود سے دور مت کرنا۔ یہاں آ کر اس گھر میں مجھے بہت سکون ملا، وہ سکون شاید مجھے مرنے کے بعد بھی نصیب نہ ہو۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئی۔ واقعی اسلام کتنا عظیم مذہب ہے جس نے عورت کے حقوق کو اس طرح سے بیان کیا کہ اس کے لیے تحفظ اور عزت یقینی ہو گئی۔ میں نے ختیجہ کو سینے سے لگا لیا اور اسے یقین دلایا کہ میں سچائی کی قدر کروں گا، کبھی اسے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے اور رہے گی۔ یہ سن کر وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اسے قرآن پاک پڑھانا سکھایا، کلمہ شہادت سکھایا اور نماز کے اصول بھی سکھائے۔ اب وہ صلات کی پابند ہے، اپنے ماضی کو بھول چکی ہے۔ میں وہ جگہ چھوڑ کر ایک نئی جگہ منتقل ہو گئے ہیں۔ اس کے آنے سے میرے نصیب ایسے کھلے ہیں کہ میں نے 1 سے 2 ٹیکسی لے لی ہیں۔ اب میری خاصی آمدن ہے، روز بروز میری آمدن بڑھتی جا رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ سب اللہ نے مجھے دیا ہے، ختیجہ کے نصیب سے عطا کیا۔ اگر میں اسے دھتکار دیتا، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتا تو یقیناً وہ بد دل ہو جاتی اور اس مذہب سے بھی دور چلی جاتی۔ میں نے اس کے اسلام سے محبت کو سراہا اور اسے نہ صرف قبول کیا بلکہ نئی زندگی بھی دی۔ آج وہ میرے ساتھ بہت خوش ہے، مطمئن ہے۔ میں 3 بچوں کا باپ بن چکا ہوں۔ اللہ ہماری جوڑی یوں ہی سلامت رکھے، آمین۔